लेना इतना बड़ा दीन है, उसको 30 सेकंड के अंदर आप सुनना चाहते हैं। और ये भी बड़ा अजब मिजाज है जितनी हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किताबों में महफूज है। आपको कौन सा पहलू चाहिए, आप बताए तो सही, आपको कौन सी ज़िंदगी गुजारना है, कैसी ज़िंदगी गुजारना है, आपको किताब के अंदर नज़र आएंगी। बचपन से लेकर जवानी तक, पैदाइश से लेकर इंतकाल तक, पैदाइश के पहले से लेकर इंतकाल के बाद तक, पल पल की बातें हमारे नबी के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमाया। अल्लाह के रसूल जो किया है उसने, गुस्ताखी रसूल रामगिरी जो महाराज है उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान शान में जो गुस्ताखी की है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। और कुरान करीम में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के बारे में बयान फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी जी आपका ज़िक्र तो हमेशा बुलंद ही रहेगा। अभी हमारे उम्मत का जो बातें मुझे ज़रूरी बताना है, उससे पहले मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे उम्मत का एक अजब मिजाज बना हुआ है, और लोगों का भी ख़ास तौर पर एक अलग मिजाज बना हुआ है कि 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, 1 मिनट के वीडियो बनाओ, शॉर्ट क्लिप बनाओ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है भाई। दीन के बहुत सारे मसाइल को, बहुत सारे बातों को, अहम चीज़ों को 1 मिनट के अंदर समोना और 30 सेकंड के अंदर घेर लेना, इतना बड़ा दीन है, उसको 30 सेकंड के अंदर आप सुनना चाहते हैं। और ये भी बड़ा अजब मिजाज है, पिक्चरें 3-3 घंटे के देखना पसंद करते हैं, और जब कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो कहते हैं कि यार काश ये पिक्चर 3 घंटे के बजाय 5 घंटे के हो जाती, तब तो और मज़ा आ जाता। मतलब जिस चीज़ के देखने से हमको गुनाह मिलता है, उसको देखने के लिए हमको 5 घंटे चाहिए, और वो भी छोटी लगती है। और यहाँ दीन के बातों को हमको 30 सेकंड में सुनना है और 40 सेकंड में हमको समझना है, ये कितनी गफलत की बात है। इसीलिए ये मेरा जो वीडियो है ये मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, मुझे माफ़ कर देना, ये ज़रूरी समझा मैंने इस चीज़ को। सबसे पहली बात कि देखें, ये जो रामगिरी महाराज जो गुस्ताखी रसूल जो किया है उसने, गुस्ताखी रसूल रामगिरी जो महाराज है उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान शान में जो गुस्ताखी की है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बहुत भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अरफा है, आला है, अफजल है। किसी के भूकने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटती नहीं। किसी के चांद पर थूकने से जो है ना, थूकने वाले के चेहरे पर आकर गिरेगा, चांद को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और आज़मत तो चांद सूरज क्या सारी कायनात से अफजल है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी इस बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, वो अहमद भी, वो महमूद भी, वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। क्या ज़बरदस्त अशार है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श को बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। तो सारे जहां की जो रोशनी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की खूबसूरती की बरकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे में रत्ती बराबर भी इन कुत्तों की भूखने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसे आए दिन हर 2-3 महीने पर जो है ऐसे कुत्ते भोंकते रहेंगे, ऐसे खबीस की औलादें भोंकते रहेंगी, हमारे नबी के शान में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी हमको ऐसे वक्त में करना क्या है? अभी ये ऐसे खबीस की औलादें, इलेक्शन का मौका आ गया, या हर 2-4 दिनों के अंदर अगर किसी को सस्ती शोहरत हासिल करना है, किसी को दुनिया किसी को पूछती नहीं, जानती नहीं है, अगर ये चाहता है कि भाई जाने तो इस्लाम का दामन पकड़ लो, मुसलमानों को टारगेट करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाओ। ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों को जानी एतबार से नुकसान पहुंचा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माली एतबार से नुकसान पहुंचा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको इज़्ज़त के एतबार से नुकसान पहुंचा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे दाढ़े काटने वाला हो, चाहे किसी भी एतबार से मुसलमान हो, बस वो मुसलमान होना चाहिए। और अगर मुसलमान के सामने इनके नबी को अगर बुरा भला कहा जाए तो ये मुसलमान तेज में आ जाता है, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होता है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे दाढ़े काटने वाला हो, चाहे
کسی بھی اعتبار سے مسلمان ہو، بس وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر مسلمان کے سامنے ان کے نبی کو اگر برا بلا کہا جائے تو یہ مسلمان تیش میں آ جاتا ہے، مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنی جان سے، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں، اسی لیے لوگ ہر وقت 2-3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، سال نہیں گزر گیا تو ایک خبیث کی اولاد سامنے آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اناپ شناپ بکتی ہے، تو ان کے بکنے سے ہمارے نبی کے شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ بھائی قانونی اعتبار سے قانون کا سہارا لیتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کا بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی ہمیں جو کرنا ہے، میرا جو کہنے کا مقصد ہے، میرے اس ویڈیو کا اصل جو مقصد ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹ آئیے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں نا، پیدائش سے لے کر، پیدائش کے پہلے سے لے کر انتقال کے بعد تک پوری تاریخ بھری پڑی ہے، پوری سیرت بھری پڑی ہے۔ کسی بھی شخصیت کی اتنی ڈیٹیل کتابوں کے اندر محفوظ نہیں ہے جتنی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ کو کون سا پہلو چاہیے؟ آپ بتائیں تو صحیح، آپ کو کون سی زندگی گزارنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، آپ کو کتاب کے اندر نظر آئیں گی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، پیدائش سے لے کر انتقال تک، پیدائش کے پہلے سے لے کر انتقال کے بعد تک، پل پل کی باتیں ہمارے نبی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہے۔ اتنا پوری دنیا میں کسی بھی شخصیت کی محفوظ نہیں ہے جتنا ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہیرو کی برتھ ڈے کی جو ڈیٹ ہے وہ معلوم ہے، اس کی پیدائش کی ڈیٹ ہمیں معلوم ہے۔ کسی کے مرنے پر، ہیرو کے ایکٹر کے مرنے پر ہمیں غم ہوتا ہے، اور کسی کے نئی فلم کے ریلیز ہونے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اس پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کی زندگی کی، ان کے فیملی کی ساری ڈیٹیل ہمیں معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اس سے ان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا، اور ان کو تمہاری تکلیف کا تھوڑا بھی احساس نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، راتوں میں اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، تڑپ تڑپ کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ہے آخری وقت میں، ہمارے نبی کا آخری وقت چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک پر کیا جملے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہ اے اللہ میرے حسن کا کیا ہوگا، حالانکہ وہ جانتے تھے، اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ میری امت حسن کو زہر دے کر ماریں گی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے حسین کا کیا ہوگا، اللہ نے ان کو بتائے تھے کہ حسین کو یہ امت نیزوں پر چڑھوائیں گی، ان کے سر کو کاٹ کر ان کے سر کو نیزے پر لٹکائیں گی، یہ وہ جانتے تھے، اللہ نے ان کو دکھائے تھے۔ لیکن آخری وقت میں ان کے زبان پر جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر امت کو سمجھایا، امت کو آخری وقت میں الفاظ نصیحت وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، اپنے غلاموں پر، اپنے خادموں پر، اپنے نوکروں پر رحم کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو جو شخص آخری وقت میں اپنی امت کو یاد کر کے جا رہا ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے امت کی سفارش کریں گا، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، اس شخصیت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ہر پہلو تابع ہے، ہر پہلو روشن ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک شاعر کہتا نہیں ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی، چہرے انور کو، خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں نا، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند میں ہے چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں عیب نظر آئیں گا آپ کو، چاند میں برائیاں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن میرے نبی کے چہرے انور پر، میرے نبی کی خوبصورتی پر آپ کو ایک رتی برابر بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی پڑھے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی پڑھیں، ان کی ازدواجی زندگی پڑھیں، خانگی زندگی پڑھیں، خارجی زندگی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے جو 40 سالہ
زندگی ہے، 40 سالہ دور ہے، اس 40 سالہ دور کو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، ان کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اپنے لوگوں سے کس طرح سے ملتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا رہنے کا طریقہ کیا تھا، یہ آپ پڑھیں، ہجرت سے پہلے کی زندگی پڑھیں، ہجرت کے بعد کی زندگی پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گی، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سیرت کی کتابوں کو عام کرے، سیرت کی تعلیمات کو عام کرے، گھر گھر کے اندر اس کی کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو ہمارے نبی کی زندگی کا پورا کے پورا حصہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں، اپنے لڑکوں کو بتائیں، اپنی لڑکیوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے ماں باپ کو بتائیں ہمارے نبی کی زندگی کس طرح سے تھی۔ تیسرا نمبر پر جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پابندی کے ساتھ تھامے رکھیے۔ رام گیری مہاراج نے اسی طرح ہر آئے دن ایسے لوگ اٹھیں گے اور ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، ایک گستاخی وہ کر رہے ہیں اور ایک گستاخی ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر، ہمارے نبی کے زندگی کو چھوڑ کر، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر ایک گستاخی ہم بھی کر رہے ہیں۔ سنتیں ہم کو معلوم نہیں ہیں، حالانکہ سنتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم سب مل کر میری اتباع کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ پھر تم سے پیار کریں گا، اللہ تم سے محبت کریں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کریں، اللہ ہم سے محبت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، سنتوں کو زندہ کرے، کھانے کی سنتیں، کھانے کے بعد کی سنتیں، اور سونے کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے باہر آنے کی، سفر کی، حضر کی سنتیں، بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا ہے اس کی سنتیں، لباس کی سنتیں، سنتوں پر اپنے آپ کو ڈھالو، اللہ غیروں کے دلوں میں آپ کا رعب بٹھا دیں گے۔ ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کریں گا، جو میری سنت پر عمل کریں گا، اکرمہم اللہ باربع خصال، اللہ رب العزت 4 بڑی بڑی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر 4 فائدے بتائے گئے، 4 خصلتیں بتائی گئی کہ اللہ اس کو 4 صفتوں سے نوازیں گے۔ نمبر 1 الحیبۃ فی قلوب الفجرہ، سب سے پہلے اللہ غیروں کے دلوں میں آپ کی رعب، آپ کی ہیبت ڈال دیں گے، آپ کے خوف کو اللہ غیروں کے دلوں میں ڈالیں گے، فاسقوں کے، فاجروں کے دلوں میں اللہ خوف ڈالیں گے۔ المحبۃ فی قلوب الفجرہ، نیک، المحبۃ فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت آپ کی محبت ڈالیں گا۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہیبت ڈالیں گا۔ اور تیسرے نمبر پر والساعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ رزق کے اعتبار سے لوگ بڑے پریشان رہتے، مارے پھرتے، نوکریاں نہیں مل رہی ہے، تجارت نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، پریشان ہو رہے۔ ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ کے رزق کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر والساعۃ فی الرزق، رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر کی جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، والثقۃ فی الدین، اللہ دین میں آپ کو جمائیں گے، نمازوں کی پابندی ہوگی، سنتوں کی پابندی ہوگی، اور قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، اور ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ آپ کو دین پر جمائے رکھیں گے، اللہ استقامت کی دولت سے اللہ آپ کو نوازیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کو آپ سنیں گے، عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔